रिसालत मआब अलैहिस्सलाम जब दुनिया में मबऊस हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाए, तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दीन इस्लाम की मेहनत की राह दिखाई। और जो सबसे पहला तबका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन इस्लाम की मेहनत पर तैयार फरमाया, वो दो लोग हैं। एक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले होने का शर्फ हासिल है, जिसे हम अहले बैत कहते हैं, और एक को रसूलुल्लाह के शागिर्द होने का शर्फ हासिल है, जिसे हम पैगंबर के सहाबा कहते हैं। तो सहाबा और अहले बैत इस धरती का वो पहला तबका है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने भी एतमाद किया है उम्मत मोहम्मदिया पे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एतमाद किया। अगर हम सहाबा कराम की तालीम और इनकी जिंदगी और इनकी किताबें और इसके मदरसे पे गौर करें तो हमारे सामने दो चार चीजें आ जाती हैं, बल्कि चार बुनियादी चीजें आ जाएंगी। नंबर एक, सहाबा कराम के उस्ताद भी हैं, खुद सहाबा शागिर्द भी हैं, कुछ निसाब भी चाहिए और किताब भी चाहिए। सहाबा का उस्ताद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शागिर्द जो हैं कुरान ने कहते हैं हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर। तो सहाबा के उस्ताद रसूलुल्लाह और शागिर्द हिज़्बुल्लाह। उस्ताद और शागिर्द जब जमा हो तो चाहिए कि बंदे के पास निसाब हो, तो निसाब में किताब चाहिए। तो अल्लाह ने कहा जब उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, तो निसाब किताबुल्लाह, ये साहब है इनको निसाब किताबुल्लाह मिला। अच्छा, जब उस्ताद भी हो, शागिर्द भी हो, निसाब भी हो, तो पढ़ने की जगह चाहिए जिसे मदरसा कहते हैं। तो रब्बे करीम ने इनको जो मदरसा दिया है वो भी उसी के साथ मिला के दिया कि उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह और निसाब किताबुल्लाह। मदरसा बैतुल्लाह दे, बैतुल्लाह अल्लाह के घर। तो आप ये बात समझते हैं कि जब उस्ताद पढ़ाए, शागिर्द पढ़े, किताब पूरी हो, मदरसे में बैठे, तो फिर इम्तिहान की जरूरत आती है। इम्तिहान लिया जाता है कि जी जो पढ़ा है वो आपको याद भी है या नहीं है। तो इम्तिहान इनका कौन ले? जब पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया, पढ़ने वाले उम्मत के इमाम, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह। खुद कुरान की आयत है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह। और आप समझते हैं कि जब इम्तिहान हो जाता है फिर रिजल्ट आता है, फिर नतीजा आता है, फिर उसके इख्तिबार इम्तिहान के अलामत पास और फेल होने को जिक्र किया जाता है। तो जब उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान वाला खुद अल्लाह, तो नतीजा आया राज़ी अल्लाह। साहबी को कहते हैं ना राज़ी अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है, राज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये वो नतीजा है जो आज किसी सहाबी का नाम ले आप साथ राज़ी अल्लाह कहते हैं, ये सहाबा कराम का नतीजा है। जैसे हम कहते हैं ना फलां बुजुर्ग आपके करीब कहरोड़ पक्का में मदरसा बाबुल उलूम, क्या कहते हैं? फाजिल बाबुल उलूम, फाजिल खैरुल मदारिस, फाजिल दारुल उलूम देवबंद, नाम लेते हैं ना। तो सहाबा कराम कौन है? ये फाजिल राज़ी अल्लाह, अल्लाह की तरफ से रजा मिली। और मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत रखे तो वो रहमतुल्लाह, और जो नफरत रखे वो लानतुल्लाह। सबको सुभान अल्लाह। तो बात बनती है नहीं बनती? तो ये रसूलुल्लाह की जमात जिस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी मेहनत फरमाई, इस तबके को कुरान करीम ने हिज़्बुल्लाह कहा है। ये सूरत है सूरत नंबर 58, सूरतुल मुजादिला। मुजादिला का माना होता है आपस में बहस करना, लड़ाई वाली तरतीब पर बहस करना, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, नहीं ऐसे हो जाए। ये किसकी लड़ाई हुई थी? ये किसकी बहस हुई थी? ये किसने आकर शिकवा किया था और किससे किया था? ये भी तो सूरत में हमें पता चले तो ये मौजूद है। सूरत नंबर 58 है, 28वें पारे की पहली सूरत है। ये झगड़ा हुआ है एक औरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। औरत कौन है? सहाबिया है, हजरत खौला है। कोई काफिर भी नहीं है, कोई लड़ाई किसी बुग़्ज़ की बुनियाद पे भी नहीं है, अपने हक के वसूल करने के लिए। लेकिन लड़ाई उसकी थी किससे? अपने शौहर से। वो मसला पूछने हुजूर पाक से आई
تو وہ جواب نہ ملا جو وہ سوچ کر آئی تھی. جو اپنے ذہن میں جواب سجا کے آئی نا کہ یہ جواب ہوگا. بظاہر تو عورت مظلوم تھی اور مظلوم ہی تھی یقیناً، لیکن جواب اسے اس کی توقع کے مطابق نہیں ملا، جواب اس کی سوچ کے مطابق نہیں ملا، تو وہ تھوڑی سی جھگڑنے کے انداز میں بات کرنے لگی. نہ حضور پاک نے اس پر برا منایا، نہ اللہ نے برا منایا. اگر کوئی کہنے جھگڑے والی آئی تھی کیوں نبی سے جھگڑا کیا، اسے کہ استاد شاگرد اور کلاس کی بات ہے، تو کون ہے بات کرنے والا؟ استاد شاگرد کا مسئلہ ہے. امتحان اللہ دے کر رضی اللہ کہہ رہا ہے تو تیسرے آؤٹ سائڈر کو اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہا ہے، راہ جاتے ہوئے کوئی بندہ کہا مولوی صاحب تو نہیں میں کیوں کرے تھا بیٹھے، تو وجہ اپنے آلو بیچ، تیرا کیا کام ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کا؟ تو یہ اللہ کے نبی اور صحابی، استاد اور شاگرد کی بات ہے. اچھا وہ حضرت خولہ اپنے خاوند حضرت اوس کے لیے ایک بات لائی. بات کیا تھی؟ ان کے خاوند نے ایک جملہ اپنے منہ سے نکالا، اسے کہتے ہیں زہار. پرانے زمانے میں زہار والا جملہ طلاق ہوتی تھی. وہ کیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں بن گئی ہے، اس طرح کے کوئی جملے بولتے. زہار انتی علیہ کظہر امی، علمی مسئلہ ہے، میں عوامی لہجے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو گویا بس وہ جان چھوٹ جاتی، ڈیورس ہو جاتی اور طلاق ہو جاتا. تو ان کے خاوند نے بھی غصے میں آ کر، صحابی ہیں وہ بھی، بیوی کو جملہ کہہ دیا. اب بیوی کتنے بچوں کی ماں، والد شہید ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، بھائی شہید ہو گئے ہیں، پیچھے واپس جائے تو میکے میں کس کے پاس جائے؟ پیچھے کوئی مجمع، کوئی بندے نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا میکا بھی نہیں ہے، نہ بھائی کا گھر ہے، نہ ماں کا گھر ہے، نہ ابا ہے اس دھرتی پر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں جائے؟ اور یہ اس زمانے کی طلاق شمار تھی. تو یہ تو ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یار اس کے ایمان کی عالم اور کیفیت کا اندازہ لگائیں. اس کے آنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اس کی بات پوچھنے کو بھی اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، اور اس کا کسی مسئلے پر تھوڑا سا جھگڑے والا انداز اختیار کرنے کو بھی اللہ نے قرآن کے لفظوں میں بیان کیا. وہ خاتون آئی ہے، یہ پہلی آیت اٹھائیں سورۃ المجادلہ کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یہ پہلی آیت. فرمایا قد سمع اللہ، محبوب مصطفیٰ جب وہ آپ کے پاس آئی اللہ تعالیٰ نے سن لی. کیا سنا؟ قول التی، اس عورت کی بات. کس مسئلے میں؟ فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں. آپ نے جو جواب دیا، اس نے جو بات کی، وہ اللہ نے سن لی. پھر اس عورت نے کیا کیا؟ کہا آپ کے دربار سے تو ہٹی، پھر رابطہ اس نے مجھ سے کیا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکایت کے طور پہ دعا کرنے لگی کہ میرے مولا میری جگہ کہاں ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں، میرے خاوند نے غصے میں یہ لفظ بول دیا، اللہ کو میرے لیے حال ہے. وہ جب آئی نا حضور کے دربار میں اور آ کر یہی بات بتائی کہ میرے شوہر نے یوں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے شوہر سے فارغ. وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوئی گنجائش، کچھ نرمی، کچھ شفقت، نہیں جا سکتی واپس، مجبوری ہے، کوئی حل دے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا حل دو؟ ابھی تک تو یہی حکم ہے، اللہ نے اس بارے میں میرے اوپر کوئی نیا حکم نازل نہیں فرمایا. اب اس کو اس کی توقع کے مطابق جواب نہ ملا، یہ رونے لگی دربار الہی میں اور ہاتھ اٹھائے کہ مولا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم تو آپ کے احکام کے پابند ہیں. آپ حکم دیتے ہیں، حضوروں میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ ہی حکم حضور پہ نازل فرما دیں. ایمان کی طاقت دیکھیں یار. اس نے فرش پہ دعا مانگی اور رب نے عرش سے قرآن نازل کیا. یہ سورۃ المجادلہ نام رکھ دیا. لڑائی جھگڑا وہ جو بات تھی نا، وہ طرز، یہ اسی بارے میں بات ہوئی. حضور پاک علیہ السلام نے جب گنجائش نہ دی کہ حکم اترا نہیں ہے، اللہ نے بات فرمائی نہیں ہے، میں کیسے تجھے کہوں؟ میں تو وہی معاشرے کی ترتیب کے مطابق سنا رہا ہوں جو آج تک چل رہا ہے معاملہ. تو اس نے کہا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں. مصلی ڈالا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کریم نے نیا حکم نازل فرما دیا. طلاق کے حکم والی بات کو جاری نہیں فرمایا، فرمایا طلاق اور ہے، زہار اور ہے. یہ زہار تھا نا تو میرے لیے ماں ہے، ماں کہنے پہ بیوی ماں نہیں بنتی، بہن کہنے پہ بیوی بہن نہیں بنتی. کہ تم یہ جملہ کہہ کر بیوی کو فارغ کر دو، یوں نہیں ہے.
تو رب کریم نے حکم فرمایا واللہ یسمع تحاورکما، آپ کی بات کو جو آپس میں ہو رہی تھی نا اللہ رب العزت سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اور اللہ کا سننا اور دیکھنا کیسے ہے؟ علماء اس کی مثال دیتے ہیں، اس چٹیل میدان بن جائے نا دنیا، کتنی لاکھوں زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں، ہر بندہ اپنی مادری زبان میں اللہ سے بات کرے. یہ نہیں ہے کہ ہک دی سن گے نا تو دوجی دی سننے میں، اللہ سب کی برابر سن رہے ہیں. اور اللہ کا دیکھنا کیسے ہے؟ هو يرى نملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چوٹی ہوئی چلتے بھی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے رب کا دیکھنا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اس کے تحت تفسیر روح المعانی میں امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طاقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے، رب کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے یہ پہاڑ پر مارے. انہوں نے مارا تو ایک چھوٹا پتھر نکلا، کہا اس پتھر پہ مارے. اس پہ مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کی خوراک بھی موجود تھی. اور وقت کا نبی تو حشرات الارض اور جانوروں کی زبانیں جانتا ہے. جیسے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرنی نے بات کی، اونٹ نے بات کی، آپ علیہ السلام کے ساتھ خمری اور کبوتری نے بات کی. حضور پاک ان کی زبان سمجھ، گوہ نے بات کی اللہ کے رسول سے، یا ضب من انا. حدیث میں ہے نا کہ اس نے وہ مری ہوئی گوہ رکھی، طبرانی میں ہے، حضرت عمر کی روایت ہے. حضور پاک علیہ السلام کہنے لگا یہ گوہ آپ کی ختم نبوت کی گواہی دیتی ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یا ضب، اوے گوہ. وہ دیکھنے لگا بھئی مری ہوئی گوہ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ امام طبرانی کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا فَيَجِيبُهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اس گوہ نے واضح عربی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا. کہا لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. کہا اللہ کے رسول میں حاضر، میری خوش قسمت مجھے آپ نے بلایا، میری خوش قسمتی فرمائیے. آنکھیں پھٹی رہ گئی بنی فزارہ کے اس شخص کی، کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، بتا اسے اللہ کے حکم سے کہ میں کون. اس گوہ نے 4 الفاظ میں قصہ پورا کر کر کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبک. آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. کامیاب کوئی ہونا چاہتا ہے آپ کی تابعداری میں ہو جائے، اور کوئی ناکام رہنا چاہتا ہے وہ آپ سے غداری کر لے. جانور تو نبی کے ساتھ بولتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا تو وہ جو کیڑا نکلا وہ کچھ کہہ رہا تھا اپنی ٹمٹماتی ہوئی زبان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کان مبارک کے ساتھ لگایا، کیا کہہ رہا؟ تو وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا. امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی 12ویں پارے کی پہلی آیت کی شرح میں لکھا 5 جملے کہہ رہا. سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، میرا اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. یعرف مکانی، میری جگہ سے واقف ہے. یسمع کلامی، میری دعا کو سنتا ہے، مانتا ہے، قبول کرتا ہے. یرزقنی، مجھے ادھر میرے مطابق رزق دے رہا ہے. ولا ینسانی، کبھی میرے کھانے کے وقت میں مجھے بھولا نہیں ہے. میری بات کا مطلب تھا کہ اللہ دیکھتا کیسے؟ ان اللہ سمیع بصیر پر میں نے بات چلائی تھی. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا. تو اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو پہاڑ کے اندر پتھر، پتھر کے اندر کیڑا ہے. اور یہ تو پیغمبر کی صحابیہ تھی، یہ تو رسول اللہ کی شاگرد تھی، یہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والی اس دھرتی کے افضل طبقے کی ایک فرد تھی. اس کی اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنے گا؟ اس نے مصلی بچھایا اور دعا مانگی. رسالت مآب علیہ السلام نے واپس اس عورت کو بلوایا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. فرمایا اس طرح کسی نے کر لیا نا، حرکت تو بہت بری ہے، کام تو بہت غلط ہے، یہ بالکل ڈینجرس سچویشن بنے گی کہ اس نے ماں کہہ دیا. نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ماں بنتی نہیں ہے. ماں ہن امہاتہم، یہ نہ سمجھو ماں کہنے سے ماں بن جائے گی، نہیں، منہ بولی ماں بھی نہیں بنتی، وہ تو تیری بیوی ہے. لیکن اچھا ماں کون ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم،
माँ तो वो है जिनके पेट से पैदा हुए, बीवी कैसे माँ बन गई? वइन्नहुम लयक़ूलून मुनकरन मिनल क़ौलि वज़ूरा, बोल बहुत गलत है और झूठा है, बात बहुत खराब है और गलत है, ये बात तो ठीक है लेकिन इससे माँ नहीं बनती। वइन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, माफी मांगो तो अल्लाह माफ करने वाला भी है और रहमत करने वाला भी है। अच्छा, हल निकल आया जी? निकल आया। क्या? फिर रब्बे करीम ने हल दिया, फरमाया इसके 3 हल हैं। ये रुकू तक जा रहा है, मैं आपके सामने तर्जमे की बुनियाद पे रखता हूँ। नंबर 1, कहा 60 गुलाम आजाद करने पर। एक पहले पे हल दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 गुलाम आजाद करना पड़ेगा, नहीं तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे, नहीं तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होगा। ये ज़िहार है। उसके बाद आपकी बीवी है, या गुलाम आजाद करो या 60 रोजे रखो मुसलसल, मिन कबल या तमाशा, घर वाली के पास जाने से पहले, या 60 बंदों को खाना खिलाओ 2 वक्त का, 1 मिस्किन को। 60 मिस्किन होने चाहिए। ये कफारा है, ये हल है, ये सोल्यूशन है, ये अल्लाह ताला ने हुक्म उतारा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाया। वो खातून दोबारा अपने घर गई, खावन भी अब पछता रहा था, यार क्या कह बैठा, गुस्से में कह बैठा, लेकिन गलती हो गई, अब कोई सूरत निकले तो सूरत निकली, बीवी रही, खावंद रहा। मेरी बात का मतलब ये वो सूरत है जिस सूरत का नाम मुजादिला है। ये एक औरत है, एक खातून है, इस पर कुछ तकलीफ आई, इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ताला ने कानून अता फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों, ता कयामत इस औरत को रुतबा भी पता चल गया और आपको और मुझे एक सबक में मिल गया कि जब मुश्किल आए तो पुकारो किसको? किसको? अल्लाह ही। ठीक है, सिर्फ अल्लाह को पुकारे। रब्बे करीम आपको आपकी मांग अता फरमाएगा। ये काम ना हो जैसे मक्का के मुशरिक थे ना, कुरान करीम कहता है फलम्मा रकीबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर। अच्छा सुनो, इज़ा हुम युशरिकून, कश्ती पर बैठे, सवारी हो रही है और जा रहे हैं, रास्ते में खड़ोते छड़ोते आने लगे और काम खराब होने लगा और हिचकोले खाने लगी किश्ती, उन्होंने कहा तो डूबते। कुरान कहता है दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, दिल से दिमाग से खालिस का अल्लाह एक तू ही है, तू बचा सकता है, अब कोई बुत वुत याद नहीं है, भूल गए। जब कश्ती पार लगी, किनारे से उतरे, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, अल्लाह ने उनको कश्ती की तरफ, किनारे की तरफ भेज दिया, खुशकी पर उतर आए। इज़ा हुम युशरिकून, फिर दोबारा मेरे ये बुत हैं, ये भी मुझे दे सकते हैं। ये इंसान की फितरत है, इस पे न चलो, ये शैतान ने फितरत तुम्हारी बना दी है कि आप दोबारा मायूस हो गए। सिर्फ अल्लाह से मांगो, रब्बे करीम अता फरमाए। और यकीन माने, बाज औकात बंदा दुआ मांगता है, लगता है कि कबूल नहीं होगी, कबूल हो जाती है, दुनिया में उसका असर जाहिर नहीं होता, और वो भी अल्लाह की तरफ से बड़ी खुशकिस्मती होती है। आप कहेंगे कैसे? या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, सच्चे दिल से मांगा और नहीं हुआ, इस पर शुक्र अदा करो, हो सकता है इसमें कोई शर हो। आप कहेंगे कैसे? आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इस वक्त जो हमारा उलमा का तालीमी बोर्ड है, इसका नाम है विफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान, इसके जो प्रेसिडेंट और सदर है इस वक्त शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू, वो अपना वाकया लिखते हैं कि एक मरतबा मुझे एक मुल्क जाना था और मैं उम्रे पर आया हुआ था, हरम काबा में काबा शरीफ के सामने दुआ मांगी, अल्लाह फलां वक्त फलां दिन की टिकट मिल जाए ना तो 2 दिन पहले फलां मुल्क पहुंच जाऊंगा, आराम करूंगा, फिर मैंने बयानात में जाना होगा, 1-2 दिन आराम के मिल जाएंगे, कुछ जान को रेस्ट हो जाएगा, हज उम्रे में थक गया हूँ। कहते हैं जब ये मांगा तो मैं सर सज्जे में काबे के सामने रखे हुए था, हरम काबा में सर रखा हुआ है और अल्लाह से माथे में रखकर जमीन पर और गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूं। टिकट उन 2 दिनों में 1 दिन भी नहीं मिली, और वही मिली इन टाइम गया, पहले दिन वाली टिकट मांग मांग के नहीं मिली, हालांकि बड़ी सिफारिश कराई, इधर उधर ले दे पे कुछ नहीं मिला। कहते कुछ न मिला, लेकिन दिल में एक बात आ गई, चलो अब क्या करूं, थोड़ा सा दुख ही तो था, परेशानी तो इंसान को फितरत आती है, कोई मायूस नहीं हुआ लेकिन परेशानी तो थी ना। बहरहाल मैं 2 दिन बाद वाली फ्लाइट लेकर जब गलिबन फिलिपाइन या पता नहीं कोई ऐसे किसी मुल्क का कहा कि जब मैं उस एयरपोर्ट पे उतरा तो जो मेरे शागिर्द मेज़बान वसूल करने आए मुझे जब लेकर गए, उन्होंने कहा हज़रत सफ़र बखैर हो गया। जी बखैर हो।
تو کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہا پریشانی تو نہیں لیکن دل بہت دکھی ہے، تمہیں میں نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا فلاں دن آؤں گا، تم بھی انتظار میں رہے، میں بھی نہیں آ سکا، بات میں ملے، بس یہی مسئلہ۔ انہوں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس جہاز میں نہیں آئے اس دن۔ کہا کیوں؟ کہ وہ تو اغوا ہو گیا اور کسی ایک ملک میں اغوا کار اس کو لے گئے ہیں، ہائی جیک ہو گیا ہے وہ طیارہ۔ وہ سب کہتے ہیں جب میں نے ان کی بات سنی تو میں نے ایسے کرسی پہ ٹیک لگا، میں نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اللہ تو صاحب تعریف ہے ہر حال میں۔ تو میں خوش ہو گیا، وہ دکھ سکھ میں بدل گیا، وہ پریشانی خوشی میں بدل گئی کہ مولا تیرے ہر کام میں حکمت ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر آپ کی اور ہماری دعا بھی دنیا میں قبول نہیں ہو رہی نا، آخرت میں جب اس کا بدلہ ملے گا نا تو بندہ پوچھے گا یہ چیز کہاں سے ملی، میں نے تو نیکی کی بھی نہیں تھی، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے۔ کہا جائے گا تو نے دعائیں مانگی تھی اس سلسلے پر اور دنیا میں ہم نے اس کا اثر ظاہر نہیں کیا تھا، آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ چیز دے رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بندہ کہے گا اللہ جی نے قبول کی تھی، یعنی وہ ہی نہ کرے، آپ جو آپ نے قبول کیے تھے وہ بھی نہ کرتے، آج مجھے اس کا بدلہ مل جاتا۔ تو میرے دوستو ہمیں ایک سبق یہاں سے ملتا ہے، عظمت صحابی کی اپنی جگہ، لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماننے والی خاتون نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا۔ دوسری بات، یہ سورت پورے قرآن کی ایسی سورت ہے جو اس کو رتبہ ہے وہ رتبہ کسی اور سورت کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا؟ بڑے رتبے ہیں ہر سورت کے، سورت یاسین قرآن کا دل ہے، سورت الرحمن کی ایک ویلیو ہے، لیکن جو اس کی ویلیو ہے نا وہ شاید کسی اور کی نہ ہو۔ وہ کون سی؟ یہ کل آیات اس کی 22 ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت المجادلہ وحیدۃ العصر والزمان فی القرآن اکیلی سورت ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتیں ہیں، اس کو نکالیں تو 113 ہے۔ یہ فضیلت 113 صورتوں میں بھی نہیں ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ۔ 22 آیات ہے لیکن لفظ اللہ ایک کم 40 بار آیا ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں 4 مرتبہ لفظ اللہ ہے، بعض آیات ایسی ہیں جس میں 1 مرتبہ لفظ اللہ ہے، بعض آیات ہے جس میں 2، بعض میں 3 لفظ اللہ۔ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ پہلا لفظ اللہ، وتشتکی الی اللہ دوسرا لفظ اللہ، واللہ یسمع تحاورکما تیسرا لفظ اللہ، ان اللہ سمیع بصیر چوتھا لفظ اللہ۔ ایک آیت ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، کہیں 4 مرتبہ، کہیں ایک۔ آپ اس سورت کو نکالنا، سورت المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت، سورت نمبر 58 ہے، ہر آیت کو آپ چیک کرتے چلیں۔ دورہ تفسیر میں تو میں ایک طالب علم کو یوں پڑھوا دیتا ہوں نا کہ آپ گنتے جائیں، لیکن یہ تو عوامی جلسے، تو آپ خود دیکھ لینا، ہر آیت میں لفظ اللہ آپ کو ملتا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ مقام ہے اس خاتون کے ایمان کا۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری، جو میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی ہے، اس کے پیچھے پوری آیات کی ایک لسٹ موجود ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر فرمایا۔ لشکر کا کیا مطلب ہے؟ لشکر کہتے ہیں فوج کو، فورس کو۔ اللہ تعالیٰ کی آرمی جو ہے نا، فوج اور فورس جو ہے دنیا میں مخلوق کے اعتبار سے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ان کا مقام کیا ہے ایمان لانے میں؟ اب سنیں، قرآن کریم کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ نے جو جماعت تیار فرمائی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کی، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ ڈھونڈیں، ان جیسا شخص نہیں ملے گا، حضور اور اللہ سے پیار بھی رکھیں اور دشمن سے یاری بھی رکھیں، یہ نہیں ملے گا۔ یوادون من حاد اللہ، اس سے پیار کریں جو اللہ کا دشمن، یہ نہیں ہو سکتا ان میں۔ اچھا، فیملی میں کوئی ہو جائے کافر، کوئی دوستوں میں ہو جائے، کوئی اولاد میں ہو جائے، کوئی بھائیوں میں، کوئی ماں باپ کے معاملات، اس وقت مکہ میں تو ہوتا ایسے تھا، باپ کافر تو بیٹا مسلمان، بیٹا مسلمان تو باپ کے معاملات کچھ اور، پھر بھی یاری نہیں ہے، پھر بھی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان سے محبت نہیں ہے۔ رب کریم نے 4 رشتوں کا نام لے کر فرمایا، تو 4 قریبی رشتے نام لیا، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ ان کی یاری رسول اور اللہ سے ہے، نہیں اس سے نہیں ہے،
جو اللہ رسول کا غدار ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا ابا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کا نہیں ہے تو ان کا یار نہیں ہے، او ابناءہم، اولادیں کیوں نہ ہوں، اگر اللہ رسول کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، او عشیرتہم، پوری فیملی اور خاندان کیوں نہ ہو، اگر اللہ رسول کا حبدار نہیں ہے تو ان کا دلدار نہیں ہے۔ اس پر پورے واقعات ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ کو اگر میں کھولوں تو آپ کے سامنے امین هذه الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کا نام عامر ہے، رضی اللہ عنہ کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ احد کے دربار پہ یہ رسول اللہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، کافروں کی صفوں کی صفیں بچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک شخص گھڑ سوار ہے جو ان کے سامنے آتے ہیں، منہ ہٹا کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں تو یہ اس طرف، سامنا نہیں کرتے اس کو۔ مکہ کے کافروں نے اس بندے کو کہا کہ تم سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے جا کر ہر طرف سے راستہ روک دو اور اس سے جنگ کرو، یہ تو ہمیں مار دے گا لیکن تیرے سامنے مقابلے پہ نہیں آتا۔ آخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہر طرف سے گھوڑ سواری پر آ کر راستہ روکا اور تلوار زنی شروع ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کی اور اس سامنے والے حضور کے دشمن اور کافر کی گردن اتار کے رکھ دی۔ لودرا تحصیل کے روڈ پکا علاقہ ماڑی کتب کے دوستوں، دل پہ ہاتھ رکھنا، یہ قتل ہونے والا ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والد تھا، جو دشمن پیغمبر بن کے آیا تو پھر اس صحابی نے دلداری حضور سے کی ہے، غداری نہیں کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ابا کیوں نہ ہو، اس سے یاری نہیں ہے، یاری اللہ رسول سے۔ او ابناءہم، بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو۔ اس پر اور چھوڑیں، امام الصحابہ کو لیں، امام الامت کو لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کیا ترجمہ ہے؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، کیا معنی؟ پوری امت کی رحم و کرم ایک طرف، ابو بکر اکیلا رحیم و کریم سب سے آگے ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ ابو بکر جو کتنا نرم ہے، ان کی نرم مزاجی کے وقت جب حضور پاک علیہ السلام ان کو امام فرمانے تھے، میں بیمار ہوں تم میری جان نماز پڑھاؤ، تو اما عائشہ نے بھی ہاتھ باندھ کر کیا تھا، یا رسول اللہ میرا ابا آپ کے مصلے کو خالی نہیں دیکھ پائے گا، رو پڑے گا، نماز شاید خراب ہو جائے، حضرت عمر کو کہہ دیں وہ امامت کرائے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا انتن صواحب یوسف، عائشہ اللہ نہیں مانتا اس جگہ کوئی اور امام آئے، لا یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، صحیح مسلم کی روایت ہے، رب نہیں مانتا، میں کیسے کہہ دوں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز وہی پڑھا، 17 نمازیں رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھائی ہیں، یہ ابو بکر ہے۔ اس ابو بکر صدیق نے جنگ بدر میں جو جنگ لڑی ہے، بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق کے مقابلہ ایک دفعہ بیٹے سے ہوا ہے، اتفاق، بیٹا اس وقت تگڑا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا، اما عائشہ کے بھائی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام اتنا اعتماد کرتے تھے ان پر ایمان لانے کے بعد کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ آخری وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنا چاہی اور اما عائشہ سے مسواک مانگی، کیونکہ عبد الرحمن مسواک اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے، حضور ان کو دیکھ کر فرمایا مجھے بھی مسواک دے۔ یہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، عام بندہ نہیں ہے، بڑا رتبہ ہے اس شخص کا، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر پہ تھے، تو ابو بکر صدیق باپ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، عبد الرحمن اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ مقابلہ ہوا تو بیٹے نے باپ کو نیچے گرا دیا اور ابو بکر صدیق کی گردن پہ خنجر رکھ دیا، ان قریب تھا کہ یہ گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن واقعہ یاد آ گیا کہ میرا یہ ابا ہے، اس کے کندھے پہ پل کے جوا ہوا ہوں، چھوڑ یار کیا کرتے، اٹھ گئے۔ یہ بات ایمان لانے کے بعد ایک دن کھانا کھاتے وقت ابو بکر کے بیٹے نے حضرت ابو بکر کو یاد دلایا، کھانا چل رہا ہے، کھانے کے دوران ابا جان، جی بیٹا وہ بات یاد ہے؟ ابو بکر کو ایسے یاد تھی جیسے یاد ہونے کا حق ہو، پھر بھی پوچھا کون سی بات؟ کہا ابا جان وہ بدر کے میدان میں میں نے آپ کو نیچے گرا دیا تھا اور آپ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا،
پھر یاد آیا آپ میرے ابا ہے, میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا, پھر جلال میں آ کر فرمایا عبد الرحمن وہ تو تھا, تو نے چھوڑ دیا, اگر اس وقت میں ہوتا اور میں تیرے اوپر قابو پا لیتا اور تو غداری مصطفیٰ میں ہوتا, آج تیری گردن تیرے تن پہ سلامت نہ ہوتی. کہ وہ تو تھا, یہ میں ہوں. یہ ابو بکر ہے جو اولاد کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے. تو قرآن کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ, ان کی اولادیں کیوں نہ ہوں, بے شک باقیوں کا تعلق بعد میں, اللہ رسول والا تعلق پہلے رکھتے. تیسرا نمبر او اخوانہم, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. آؤ میں بھائی کی بات سمجھانے لگا ہوں. صحابہ کرام کا کافر بھائیوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا مسلمان بھائی سے پیار ہے, چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو. ایک جنگ ہے, جنگ میں ایک مسلمان ایک کافر, دونوں بھائی ہیں, وہ ادھر سے ادھر سے لڑ رہے ہیں. اتفاق سے کافر بھائی کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا, قیدی بنایا, پیچھے ہاتھ باندھے اور گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے باندھو باندھو مجھے, کیا کر لو گے, تم نے مجھے ابھی چھوڑ دے رہے, میرا وہ بھائی ہے, وہ تمہارا یار, وہ میرا بھائی ہے. یہ تھوڑے ڈھیلے پڑے, اچھا وہ مسلمان اس کا بھائی ہے, تھوڑی نرمی کر دے. یہ آواز اس مسلمان صحابی کے کان میں پہنچ گئی. انہوں نے فرمایا کس کے باندھو اس کو, کس کے باندھو. ان کی ماں بڑے پیسے والی ہے, یا تو بدلہ لیں گے یا اسلام پہ فدیہ لیں گے اور دین پہ لگائیں گے. ٹائٹ باندھ رہے ہیں, اس کی رسی کو ٹائٹ کر لو, ڈھیلی نہ کرنا. یہ کافر بھائی اپنے مسلمان صحابی بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں ہے, تو میرا بھائی نہیں ہے, تو میرے لیے کیا ہے. انہوں نے کہا جاؤ انما المؤمنون اخوہ, بھائی چارہ تو اسلام کی بنیاد پہ ہے, تو کہاں بھائی ہے, بھائی تو یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. او اخوانہم او عشیرتہم, چوتھے نمبر پہ خاندان کیوں نہ ہو, پورے خاندان سے ٹکر لیں گے, اللہ رسول کے دشمن سے یاری نہیں رکھیں گے. اس پر تو کئی واقعات ہیں, اس پر تو کئی واقعات ہیں. او عشیرتہم پہ آپ کسی معاملے پہ اٹھا لیں, پورا خاندان ایک طرف, صحابہ کرام حضور پاک سے پیار پھر بھی کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیں, چچا مخالف, باپ مخالف, ماں مخالف, بھائی مخالف, کزن مخالف, پوری فیملی مخالف. سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا, پورے مخالف ہو گئے. ایسے حضرت عثمان ہے, سارے خاندان نے مخالفت کی ہے کلمہ پڑھنے پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ کا ماموں بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک کی اماں جان کے قبیلہ سے ہیں. حضرت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اماں نے انہیں کہا تھا کلمہ چھوڑ دیں, کہ جی نہیں چھوڑتا. کہ لا آکلو, آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا لا اشربو, پانی نہیں پیوں گی, بھوک ہڑتال پیاس ہڑتال کر رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا. کہ لا استظل فی ظل, کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, تیرے چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی, چوک پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. انہوں نے کہا لا اترکو ابدا, میں حضور پاک سے غداری نہیں کر سکتا. ماں نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, چوک پہ جا کر بیٹھ گئی. کہا نہیں رکھوں گی, میں نہیں چاہیے مجھے سایہ, میں اس جگہ جا کے بیٹھ گئی. بتائیں بیٹے کا کیا حالات ہوں گے, دنیا کیا کہے گی, کیا کر لیا. سگی ماں وہاں بیٹھی. قرآن کریم کی آیت اتری اور ان کے حق میں اتری. رب کریم نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ وہ تمہیں شرک کا حکم کریں تو ماں باپ کی ہی بات نہ مان, لیکن دنیا میں اولاد ماں باپ سے اچھائی کرے. یہ گئے اور ماں کو منا کے لائے, لیکن کلمہ نہیں چھوڑا. جیسے کیسے تیسے منایا, سائے میں لائے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, کلمہ نہیں چھوڑا. او عشیرتہم, قرآن کہتے ہیں پوری فیملی ممبرز مخالف کیوں نہ ہو جائے. رسول اللہ کے صحابہ نے یاری اللہ رسول سے رکھنی ہے. یہ بات. اب اگلا جملہ سنو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کے اوپر تختی پر رب نے ان کو مؤمن لکھ دیا. وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنًا, قوم موسیٰ کہتی تھی اللہ ہمیں مومن لکھ دے. وہ دعائیں کرتے تھے, پیغمبر کے صحابہ کو رب نے خبر دی ہے کہ میں نے تمہیں مومن لکھ دیا. یاد رکھیں اس دھرتی پر کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے, یہ چمکتا سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے,
یہ چمکتا چاند اپنی چاندنی کھو سکتا ہے، یہ ستارے جھڑ سکتے ہیں، نظام زندگی دھرم برم ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کے سینے پہ جو رب نے ایمان لکھا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، جو زور لگائے رسول اللہ کے صحابہ پہ بک بک کرنے کے لیے، وہ کسی شکل میں، وہ کسی رافضی کی شکل میں کرے یا وہ کسی انجینئر علی مرزا جیسے کی شکل میں کرے، جو آج صحابہ کرام کے لیے جملہ بیٹھ کے کہے کہ ہم تو اس وقت تھے نہیں، ہم ہوتے تو ہم حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرتے، نمو نمتا تھے جن پہاڑوں لتھا۔ یہ انسانیت، یہ حالات، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ کہتے، کیا انسانیت؟ میں سلام پیش کرتا ہوں اٹک کے علماء کو جن نے اس جیسے بے ایمان پر 295/A 298/A کے دفعے لگا کر FIR درج کرائی۔ پتہ نہیں ہماری حکومت ان جیسوں پہ ہاتھ ڈالتی کیوں نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے جملہ بولے۔ عجیب انسانیت ہے۔ امام مالک ابن انس الاسبہی رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اس وقت کا حکمران وقت خلیفہ ہارون الرشید آتا ہے اور آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ مال فے میں کسی منکر صحابہ کو حصہ دوں؟ یہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اعلی اعتصام میں لکھا ہے، کہ حصہ دوں؟ انہوں نے فرمایا جی نہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہا قرآن کریم کہتا ہے یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، رسول اللہ صحابہ کرام سے خوش ہوتے ہیں اور کافر صحابہ کرام سے بغض میں آتا ہے۔ وَأَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةَ كُفْرٌ وَلَا حَقَّ فِي الْفَيْءِ لِكَافِرٍ، کہ مال فے میں کسی بے ایمان کا حق نہیں ہوتا، جو پیغمبر کی جماعت کو بھونکتا ہے اسے حصہ نہیں دینا۔ امام مالک کہہ رہا ہے، مسجد نبوی میں کہہ رہا ہے، روضہ پاک کے سائے میں بیٹھ کے امیر المؤمنین وقت کو فیصلہ دے رہا ہے، اور پھر یوں اشارہ کر کے کہا حضرت رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف جہاں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما ساتھ آرام فرما ہے، کہ میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے تمہیں اسلامی فتویٰ پرچہ شریعت کے طور پہ لکھ کر دے رہا ہوں۔ کیا بات کرتے ہیں یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے جملہ۔ میں نے تو جہلم کے حضرات کو کہا، میں نے کہا جوتی اتارتے اور ایک دفعہ اس کے ناک منہ آپ برابر کر کے رکھ دیتے کہ مرزا جیلوی نے بکواس کیسے کی ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کے لیے جملہ بول دے اور ہم کہے جی نہیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ کیا ہے، فائر نہیں مارنا نا، وہ حکومت کا کام ہے، وہ اسے پکڑے گی۔ جوتی اٹھا کے مرمت تو ہم کر سکتے ہیں نا، جوتی اٹھا کر جو مرمت کرے نا وہ تو ہمارا حق ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پہ کوئی بول کے تو دکھائے۔ عجیب انسانیت ہے۔ قرآن کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر کی تختی پر ایمان اور مؤمنون لکھ دیا۔ کون توڑے گا بھائی؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ معاویہ بن ابی سفیان وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم جن کے لیے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا یہ جو کاتبین وحی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر پہ نازل ہونے والے قرآن کریم کی کتابت کی ہے، قرآن کریم کو لکھا ہے فی صحف مکرمہ، یہ صحیفے بڑی عزت والے ہیں، مرفوعہ ان کا رتبہ بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جن ہاتھوں نے لکھا ہے، کرام بررہ وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تو ان میں شامل ہیں جن کو قرآن یہ کہتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ تو حضرت معاویہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں۔ یہ سورت نمبر 57 سورت الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ رب کریم نے پیغمبر کریم پر ایمان لانے والا طبقہ جو ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے، رب نے ان کے لیے فرمایا لوگوں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ پیغمبر کی وہ جماعت جو ہجرت سے پہلے ایمان لائی اور جہاد کیا یا ہجرت کے بعد ایمان لا کر دین پہ خرچ کیا، ٹھیک ہے ہجرت والوں کا رتبہ بڑا ہے، بعد والوں کا کم ہے، لیکن پیغمبر کے ایک ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس کل کو بعض کے لفظ لینے میں تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم اللہ کے کل کو بعض میں بدل دو، یہ رب کریم کا فیصلہ۔ تو معاویہ بن ابی سفیان تو وہ ہے من بعد الفتح وقاتل میں شامل ہے وہ۔ میرے دوستو یہ حضرت معاویہ کے لیے اس طرح کا جملہ، اور میں بعضوں کا حیران ہوتا ہوں
लोग हजरत मुआविया पे बात करते हैं. एक मलऊन ने कहा कि मुआविया इसकी अलिफ गिरा दे तो माना गलत बन जाता है. मैंने कहा तू अपनी दुकान की दीवार नहीं गिराने देता, अपनी दुकान का ताला नहीं गिराने देता, तेरी जुर्रत हम तुम्हें साहबी के नाम का हर्फ गिराने देंगे? सुभान अल्लाह, क्या बात है. ये जुमला कोई इंसानियत सामने रख के बोलो यार. और अगर यही बात है कि लफ्ज का माना आप कहते हैं एक माना गलत बनता है, तो जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर तैयार हजरत अली मुर्तजा के बड़े भाई हैं, जाफर का एक माना भी बुरा बनता है. फिर अरबी में मौजूद है, एक माना अच्छा बनता है, तो बुरे माने में तू ले लेना. जाफर तो गधे को भी कहते हैं, लेकिन सहाबी का नाम तो बुलंदो बरतर है. राई तो जाफरन अला जाफरन फी जाफरन याकुलु जाफरन फी जाफरन कहा जाएगा? तो कोई कहे पैगंबर के सहाबी पे लफ्ज ईमान बचेगा नहीं. हम तो ठीक माना मुराद लेंगे. तू मक्खी की तरह हर बुरी जगह पे क्यों बैठता है कि इसका माना फलां जगह गलत बनता है. मैंने कहा सुन, मुआविया के एक माना लिसानुल अरब जैसी लुगत में भी मौजूद है. वो कहते हैं मुआविया उस फरिश्ते, उस सितारे को कहते हैं जो तहज्जुद के वक्त तुलू होता है. और लोधरा वालों, तुम्हारा ईमानी ज़ौक़ ताज़ा हो तो एक जुमला कह दूं. तहज्जुद के वक्त एक सितारा तुलू होता है, तो गली में फिरता हुआ भौंकता हुआ कुत्ता अपनी आवाज बदल के एक और आवाज उस टाइम निकालता है. आपने सुना है? हमारी बूढ़ी माएं कहती हैं अरूड़ी डेदा पिया है. ठीक है, 24 घंटे इसकी आवाज को भौंक कहते हैं. उस वक्त अरूड़ी क्यों कहते हैं? उसने मुआविया सितारे को देखा तो कुत्ता भौंक पड़ा. तू बोल हजरत मुआविया पे, तेरे लिए तो कई जवाबात मौजूद है. अजीब इंसानियत है यार. हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का मिजाज, तू समझ बैठा है कि ताकत एक गुफ्तार और किरदार नहीं. अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा. मौलाना मैं नारे का कायल नहीं हूँ, लोगों के दिमाग से मसला निकल जाता है. आप सबक समझ के सुनो, गुफ्तगू को सबक और दलील समझ के सुनो. इसलिए मैं कहता हूँ मसला ज़हन नशीन करा दूं, वरना हजरत के जज्बात की मैं कदर करता हूँ. अल्लाह इनको खुश रखे. तवज्जो. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा तो ऐसे है. कुरान करीम में उनको देखो, क्या तारीख में तुम उनको देख रहे हो. उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान. अगला जुमला वअय्यदहुम बिरूहिम मिन. अल्लाह ने इन सहाबा कराम की मदद जिब्राइल अमीन के जरिए की है. जिनकी मदद और नुसरत के लिए जिब्राइल जैसा फरिश्ता आ जाए, उन पे कोई लाख भौंके तो फिर मैं जुमला कहूँ, कोई लाख बिगड़े हजार रोए, गजब में आए या तलमलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा. ऐसा नहीं बदलता. वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा. फरमाया ये उन घरों में दाखिल होंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी. आज नीचे पानी बह रहा हो तो लोग कहते हैं सेम हो गई, ये इमारत गिर जाएगी. रब ने जन्नत ऐसी मजबूत बनाई है, नीचे पानी होगा, ऊपर इमारत मजबूत करके रब दिखाएगा. तहतहल अनहार खालिदीन फीहा. कब तक रहेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल. फरमाया फॉरएवर रेजिडेंसी है, हमेशा की रिहाइश है इनकी. खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए. रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु. रज़ी अल्लाह फिर वरज़ू है. रज़ू जमा है, ये सहाबा है. रज़ी अल्लाह ये वाहिद है, ये अल्लाह है. तर्जुमा बनता है अल्लाह पहले राजी है, फिर ये अल्लाह से, फिर ये अल्लाह से. आज हम कहते हैं अल्लाह तू हमसे राजी हो जा. रब ने सहाबा के लिए पहले फरमाया मैं इनसे राजी. रज़ी अल्लाह पहले, वरज़ू अन्हु बाद में. इस लफ़ नशर मुरत्तब का उसूल तफसीर की ज़ुबान में कहते हैं, अगर आप लफ़ नशर मुरत्तब को सामने रखें तो अल्लाह की रज़ा पहले है. रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है. वरज़ू अन्हु, और ये अल्लाह से राजी है. अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने इसी मौके पर सहाबा कराम को खिराज तासीम पेश करते हुए फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. ये है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू. उलाइका हिज़्बुल्लाह. फरमाया ये अल्लाह की आर्मी है, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह की फोर्स और फौज है. अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून. और ये बात तय हो चुकी है कि इस धरती पे कोई कामयाब है तो वो अल्लाह की यही जमात कामयाब. या रब्बे करीम इनको सर्टिफिकेट दे रहा है ईमान की
اور گلی کی گندی نالی کے گندے گٹر کا کوئی گندا کیڑا پیغمبر کے صحابہ کو بات کرے تو چاند پہ تھوکنے والے کی تھوک اس کی چہرے پہ آتی ہے، چاند کو کچھ نہیں ہوتا۔ وَعُوَ الْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدَرَ فَلَوْمُ الْحُفَّاشِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسِ، جس کو ہم سرائکی میں چام چٹھی شام چٹھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں چمگادڑ کہتے ہیں، یہ دن میں نہیں نکلتا، یہ اندھیرے میں نکلتا ہے، اس کے دن کی روشنی میں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ فلوم الحفاش، نفرت العرب میں ہے کہ یہ سارا دن جب سورج چڑھ ہوا تو کہہ رہا ہوتا ہے سورج دی لوگ تھی وے، سورج برباد تھی وے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، ختم ہو جائے سورج، کیوں اس کی روشنی ہے، سارا دن لعنت تانت کرتا رہتا ہے سورج پر۔ لیکن فلوم الحفاش لا یضر الشمس، اس کی بک بک کرنے سے کوئی سورج پہ نقصان نہیں آتا۔ وَعُوَ الْكَلْبِ لَا يَظْلِمُ الْبَدْرَ، اور کتے کے بھونکنے سے کبھی چاند کی چاندنی کم نہیں ہوتی۔ اور فی تم اندیش زغوغائے رکیبا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، یہی ہے جسے سادی شرازی نے کہا، وہ ایک عرفی ہے نا، وہ اللہ کے نام پر بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا عرفی تم اندیش زغوغائے رکیبا، تیرے خلاف دشمن بک بک کر رہا ہے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، جب کوئی اللہ کے لیے چل رہا ہوتا ہے تو کتے بھونکتے رہے تو مسافر منزل پہ پہنچ کے رہتا ہے۔ تو اس طرح چاند کو اور کیا تکلیف ہوگی اس کی بک بک سے؟ تو یہ مثال نفرت العرب میں عام بندے کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس سے کئی گنا ہم بندے سے بلند ہیں، تو ان پر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے، اور یہی فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہی کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بات کی تھی۔ اب میں ایک خلاصہ دینے لگا ہوں اس پوری گفتگو کا۔ رسالت آپ کے صحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے یہ علم لیا، یہ علم ہم تک حضور کے صحابہ والا، حضور والا، اللہ کا دیا ہوا ان علماء حق کے واسطے سے پہنچا ہے۔ آج پیغمبر کریم کے دین کا وارث عالم ربانی ہے، عالم پیغمبر کا وارث ہے، اس لیے کہتے ہیں عالم کو برا نہ کہو، بالفرض والمحال، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، عالم کے نیک اعمال نہ بھی ہوں تب بھی فائدہ مند ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کا درخت پہ پھل نہ بھی ہو تو کئی فوائد پھر بھی ہوتے ہیں۔ عالم کے معاملے میں عوام کو آگے نہیں آنا چاہیے، تھوڑی عالم کو گنجائش دیں۔ آج کل علماء پہ لوگ ایسے بولتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا امام مسجد میں نماز پڑھانے، سب ایسے چڑھ جائیں گے نا، ناراض نہ ہونا، کہہ دوں یہ میں امام نہ ہوئے مشترکہ زنانی ہوئے نہ دے جی ایسے سوڑے بھی امام 5 منٹ لیٹ تھے، کیڑی موت پہ گئی ہے، آپ نماز کی جماعت چھوڑ دے، خیر ہے امام بھی تو انسان ہے بیچارہ۔ میرے ایک شاگرد ہے، ایک مسجد کی امام خطیب ہے، میں وہاں گیا تو لوگوں نے ایسے لائن لگا دی شکایات، اجی تمہارا شاگرد اس مولوی اس کا یہ مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے میچ دیکھا ہے ٹی وی پر، لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کوئی کم گردھال ہے، کوئی رولا ہے۔ میں نے کہا کیا اس نے؟ کہتے ہیں اس نے ٹی وی پر میچ دیکھا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے دل میں سوچا چلو اس کے ساتھ تو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے امام سے پوچھا بھی تمہارے گھر ٹی ویاں ہیں؟ آپ تو دسو پہلے۔ جی سارے گھر ہی ہے۔ میں آپ دیکھتے ہو؟ جی ہاں۔ میں نے کہا ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ تو سا شیخ عبد القادر جیلانی ویسے شودا ٹی وی رہتا بیٹھے۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا علماء پر، آپ کیا کہتے؟ بعد میں نے اس مولوی صاحب سے کہا سیر مویا کتنا ٹی وی نہیں ٹی وی توبہ کرو بسیتی تھا۔ انہوں نے کہا استاد جی میچ لگا ہوا تھا انڈیا پاکستان کا، تو میں بھی تو پاکستانی ہوں نا، ہوٹل پہ سارے محلے والے دیکھ رہے تھے، میں بھی چائے پیتی ہے تو میں بھی کھلو گیا، تو میں چائے پی کر وہ دیکھ رہا تھا، سارے مجھے کہتے تیرے پیچھے نہیں ہوتی، تو نے کیوں دیکھی ہے؟ شکر ہے آپ نے میری کوئی عزت رکھ دی ہے۔ میں نے کہا جی توبہ کر، یہی نہ ٹھیک کر بسیتی تھا۔ لیکن کچھ بھی ہو عوام کو اپنا کچھ نظر نہیں آتا، مولوی کا بہت کچھ نظر آتا ہے۔